From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Spike Izhar Hussain Siddiqui. अच्छा साहिबों, 3-4 बहुत अहम खबरें हैं. मेरी कोशिश तो ये होती है कि हम कम वक्त में अपना रैप अप कर लें, लेकिन खबरें बहुत अहम हैं. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए. एक माफ़ी. अच्छा, दूसरी माफ़ी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कॉफ़ी गिर गई थी तो उसके निशान हैं. तो अभी एक साथी कह रहे थे ये आप लोग क्या कहेंगे. मैंने कहा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोगों को बता देंगे कि भाई हमसे गलती हो गई, कॉफ़ी गिर गई थी तो उसका निशान है. अच्छा, और फिर देखिए कपड़े की थोड़ी अहमियत है. अहमियत तो उस बात की है जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, अगर आपकी समझ में भी वो ऐसे ही आ जाए जैसे हमारी समझ में आई है. अच्छा साहब, अहम खबर जिसको आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि जर्नैल एक फाटा के जो मिनरल्स हैं उस पर कब्ज़ा करने के लिए फाटा को विफाक के अंदर लाना चाहते हैं, और पीटीआई ने इस बात को नापसंद करते हुए बगावत का ही समझिए ऐलान कर दिया है. अच्छा, दूसरी बात, जीएचक्यू में सदारती आईनी पैकेज की तैयारी जोरों पर है. कानून के जो माहिरीन हैं, जो फौज में तो नहीं होते, बाहर से होते हैं, उनसे राब्ते हो गए हैं. मेरे इल्म में भी है, बहुत सारे दोस्तों के इल्म में है, और हत्ता के कुछ रिटायर्ड जजेस भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और उनसे अक्ल ली जा रही है कि जब ये सवाल उठेगा तो क्या जवाब होगा. यानी गैर कानूनी इक़दामात को कानून के कैमोफ्लेज में उसको अंडर लाना चाहते हैं कि कोई एतराज़ ना उठे, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे. ये होती है जहानत से चोरी, कि क्या सवालात उठेंगे, उनका मुकाबला कैसे करेंगे. अच्छा साहब, अब आइए आप इस तरफ के 27वीं तरमीम के ज़रिए ये फील्ड मार्शल साहब को जो सदर बनाने की कोशिश की जा रही है, या फील्ड मार्शल के इख्तियारात, अगर सदर कोई और बन जाए तो भी फील्ड मार्शल अगर वो रहते हैं तो उनको ताहयात सदर कैसे रखा जाए और सारी क़ुव्वत उनको कैसे दे दी जाए. 5 अहम नुकात हैं, वो आप पहले अपने जहन में सजा लीजिए, सुन लीजिए. पॉइंट नंबर 1, फील्ड मार्शल को हतमी तौर पे कौमी सलामती जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है उसका सरबराह मुकर्रर किया जाएगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सदर और वज़ीर आज़म कोई भी फैसला फील्ड मार्शल की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकेंगे. पॉइंट नंबर 3, इमरजेंसी नाफिद करने का इख्तियार भी सिविल इंतज़ामिया पे भी फील्ड मार्शल के पास होगा. पॉइंट नंबर 4, फ़ौज में आईएसआई में जो भी तकर्रियाँ, जो भी चेंजेस होगी वो उनके हुक्म, उनके इशारे पे होगी. और पॉइंट नंबर 5 के फील्ड मार्शल साहब की मुद्दत मुलाजमत जो है वो ताहयात होगी. यानी ये कब्ज़ा करने का पूरा कम्प्रिहेंसिव प्लान है, बस सारी क़ुव्वत जो है वो इनके पास होगी. इसके कुछ नुकसानात हैं, बहुत भारी नुकसानात हैं. अगर इन जूता पालिश करने वालों को ज़रा सा भी सियासी इदराक या फ़हम या मुल्क से मोहब्बत है तो इनको चाहिए कि ये काम ना होने दें. लेकिन चूँकि इनके नज़दीक सिर्फ ज़ाती दौलत जमा करना इनका काम, इनका ज़मीर, इनका ईमान, सब कुछ वो है, तो ये ऐसा कर रहे हैं. दुआ कीजिए कि ऐसा ना करें. लेकिन क्या नुकसानात हैं वो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स आपको पेश करना चाहता हूँ. अच्छा साहब, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि हर मुल्क के पास एक फ़ौज होती है जो उसके ताबे होती है, उसके कहने पे काम करती है, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके पास एक मुल्क है, वो जो जी चाहे उसमें करता फिरे, जो जी चाहे करवाता रहता है. और ये हकीकत होती नज़र आ रही है. पिछली अपनी तारीख़ देख लीजिए, 77-78 ईयर्स की जितनी भी है उसमें क़ुव्वत का मरकज़ यही रहे हैं. जो इन्होंने चाहा वही हुआ, जिसको चाहा उठाया, जिसको चाहा कत्ल करा दिया, जिसको चाहा फांसी पे चढ़ा दिया, जिसकी हुकूमत फारिग कर दी उसकी हुकूमत बनवा दी. ये सारे हक़ाइक़ हैं जो आपके पास मौजूद हैं. अच्छा देखिए, ये जो हरकत की जा रही है
کہ ماشاء اللہ فیلڈ مارشل کو جو ہے اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں. دیکھیے اس کا نقصان کیا ہے کہ ڈکٹیٹر کو جب آپ سارے اختیارات دے دیتے ہیں تو وہیں سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے کسی قوم کا. آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی آزادی ختم کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. نون اور پی 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 جو آج یہ سیاسی غلطی کر رہے ہیں اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے متعلق جو بھی قرارداد یہ پاس کروا رہے ہیں, قوم تو غربت کے ہاتھوں تنگ ہے, مجبور ہے, تعلیم کم ہے, تو وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے. لیکن میرے دوستوں, آپ تو سمجھ رہے ہو, تو آج کیا آپ یہ ویڈیو جو ہے اپنے سرکل میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا, پاکستان کی بہتری کے لیے, اس غریب عوام کے لیے کہ جس کے پاس نہ تو ہمت ہے, نہ وسائل ہیں, اور نہ تعلیم ہے, نہ خبر ہے اپنے اختیارات کی, رائٹس کی ان کو. ان کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. دیکھیے آج انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کروایا, وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. آج کل یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس کو عوام نے آؤٹ رائٹ بالکل ریجیکٹ کر دیا, بری طریقے سے اٹھا کے پھینکا ہے. پھر بھی ان کی ہمتیں کم نہیں پڑ رہی. دیکھو ان سے پوچھو, تم نے آج تک جتنے فیصلے کیے ہیں ان کے رزلٹ کیا ہیں. ہمیں تو رزلٹ پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ تم نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں, تم نے 71 کا الیکشن جس نے جیتا اس سے چھینا, کیا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا؟ آج تم نے عمران سے جو چھینا ہے یہ الیکشن, کیا یہ اچھا فیصلہ ہے؟ میں نے سارے جو نقائص ہیں وہ 2 ویڈیو پہلے آپ کو بتائے تھے, آپ جا کے اس پہ دیکھ لیجئے کہ ان کے فیصلوں سے فائدہ پہنچا ہے پاکستان کو یا نقصان. اچھا صاحب دیکھیے, یہ کب تک اپنے آپ کو پاکستان کے فلیگ کے پیچھے چھپائیں گے؟ اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے اصل عزائم کو سمجھیں. اچھا اس پہ بھی بڑی لمبی کچھ چیزیں میں نے لکھی, وہی میں دوبارہ وہی کوشش کرتا ہوں لکھنے کے بعد پھر میں ان کو کاٹ دیتا ہوں. صرف 4 پوائنٹس ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, آپ کو دے دیتا ہوں, پھر آپ اس پر ریسرچ کر لیجئے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ آپ کریں. وی رپورٹ یو ڈیسائڈ, وہ صورتحال ہے. پوائنٹ نمبر 1, یہ جرنیل جو ہیں یہ سیکیورٹی کے نام پر خوف پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بھارت سے خوف ہے, ہمارے یہ نہ ہو جائے, پولیٹیشین سے خوف ہے, وہ ملک کو نہ بھیج دیں, یہ سب خوف پھیلاتے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ. پوائنٹ نمبر 2, دیکھیے کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم قومی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں. کام یہ اپنی امپائرز کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں. وہ ان کے نفس میں جو اقتدار کی چاہت ہے جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے, قائم پاکستان کے بعد ہی حاصل کر لیا تھا, اس کو قائم رکھنے پہ یہ کام کرتے ہیں حقیقت میں. پوائنٹ نمبر 3, یہ عوام سے تعاون نہیں فرما برداری چاہتے ہیں. ہر حکم پہ یس سر, یہ ان کی عادت ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے نا فوج میں, یس سر سننے والی. تو یہ آپ سے تعاون نہیں, آپ سے فرما برداری چاہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4, یہ خود کو سولوشن کے طور پہ پیش کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے they are not part of the solution, they are part of the problem. یہ سولوشن کا حصہ نہیں ہے, یہ پرابلم کا حصہ ہے. یہ بات آپ تاریخ گواہی دے گی اس بات کی. آج تک جتنا نقصان ہندوستان نے نہیں پہنچایا اس سے زیادہ نقصان انہوں نے پاکستان کو پہنچایا ہے. اور اس کی کتنی کرپشن کی ہے, کیسے غلط سیاسی فیصلے کیے ہیں, یہ میں 2 ویڈیو پہلے اس پہ میں نے آپ کے سامنے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی, وہ جا کے دیکھ لیجئے. لک دیکھیے صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ سارے انڈے ایک باسکٹ میں رکھ دیں گے, جو کبھی بھی اچھی بات نہیں ہوتی, خطرناک بات ہوتی ہے. جب آپ ساری قوت ایک جگہ جمع کر دیں گے, فیلڈ مارشل کو دے دیں گے, تو پھر آپ کی آزادی ختم ہو جائے گی, اس کی قوت بڑھ جائے گی. اور یہی وہ چاہتا ہے, یہی وہ چاہتا ہے. اور وہ کیا چاہتا ہے؟
اچھا پھر اب یہ جو کام کر رہے ہیں اس مرتبہ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ یہ آئین میں تبدیلی کروا رہے ہیں اس حکومت سے جو بالکل ناجائز حکومت ہے فارم 47 کی، جو دھاندلی سے انہوں نے جتوائے تھے جن لوگوں کو، ان کی اسمبلی میں یہ آئین میں ترمیم کر کے پوری دنیا کو یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو قانوناً ہے، وہ تو قانون ہے، ہمارے ملک کا آئین ہے، ہم تو اس کے حساب سے کر رہے ہیں۔ اور آئین میں ترمیم کرانے میں کون ان کی معاونت کر رہا ہے؟ نون، پیپلز پارٹی، ایکس بیوروکریٹس، سارے ایلیمنٹس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب یہ ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو آگے بڑھائیں۔ اچھا صاحب، میں ان تمام دوستوں سے جو اسلام آباد میں رات گئے تک ان کے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جی ایچ کیو میں موجود ہیں اور ان کو اپنی عقل دے رہے ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھو، خدا کے واسطے پاکستان کے مستقبل سے مت کھیلو۔ یہ تم بہت بڑا ایسا گناہ کر رہے ہو کہ جس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ جو عقل تم دے رہے ہو، جو راہ دکھا رہے ہو، جس میں تعاون کر رہے ہو، بہت بڑے گناہ میں تعاون کر رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ تم اپنا تعاون دراز کرو، میں ایک کتاب ہے آن ٹائرنی، ریٹن بائی کیا نام تھا اس کا، ٹیموتھی سنائر، اس کی کتاب ہے جو 2016 غالباً 2018 یا 17 میں پبلش ہوئی تھی، میں نے تو 18 میں دیکھی تھی، تو وہ ضرور پڑھو۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے ڈکٹیٹرز کس طرح سے آتے ہیں اور کیسے چھا جاتے ہیں، اور اس نے مطلب یہ 20th سینچری کی مطلب حالی اس میں کی ہوئی جو وارداتیں ہیں ان پہ، یورپ کے زیادہ تر قصے ہیں وہ نازی کے اور ان کے، لیکن ہیں وہ سبق آموز، اور ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کر کے معاشرے کو کیسے برباد کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے نا آن ٹائرنی، یہ ضرور پڑھو تاکہ تمہارا دماغ کھلے کہ تم کس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہو۔ پاکستان کے ساتھ ایسا ڈرامہ کریں گے، ایسے حربے، یہ نصیب کی بات ہے۔ اچھا صاحب، اب آئیے آپ اس بات کی طرف جس کا غالباً مجھے ذکر شروع میں کرنا تھا، میں شاید بھول گیا، کہ بھارت کے ایک پولیٹیکل پنڈت، ایک کمنٹیٹر ہیں، میجر گوریا آروف نام ہے ان کا، ان کو گوبر کہتے ہیں پاکستان میں۔ وہ پچھلے دنوں فرما رہے تھے کہ پاکستان میں جب میں کہتا ہوں کہ ان کے دماغ خراب ہیں، تم نہ مجھے سندھیوں سے شکایت ہے، نہ بلوچوں سے، نہ پٹھانوں سے، یہ سب سے زیادہ میں اشارہ کرتا ہوں ان پنجابیوں کی طرف، لاہور کے، اور یہاں سے گئے ہوئے جو لوگ ہیں بھئی، یعنی ہم جیسے جن کے پیرنٹس مائیگریٹ کر کے آئے تھے، یہ دو جو ہیں ان کا دماغ ٹھیک کرنے ہیں۔ اچھا دیکھو، وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بھول کر رہے ہیں۔ تم سندھیوں کے متعلق اگر غلط فہمی میں ہو، پٹھانوں کے متعلق، تو وقت ثابت کرے گا کہ تم کتنی بڑی غلط فہمی میں تھے۔ ہاں، ہم تو اپنا کردار، ہم تو سجدے تیری راہ میں کیے جائیں گے پاکستان کے لیے، چاہے ہمیں حق ملا نہیں ملا، doesn't matter۔ آج ہم تنقید کر رہے ہیں عاصم منیر پہ، کل تم نے اگر جنگ چھیڑی جو تم کوشش میں ہو، تو ہم سارے اختلافات بند کر کے عاصم منیر کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ That's the way we are۔ ہمارے پیرنٹس نے اسی لیے قربانی دی تھی۔ سارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن اگر بھارت حملہ کرے گا پاکستان پر تو سب سے آگے ہم جا کے خود کو پیش کریں گے۔ یہ ہے ہماری نیچر ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم آپس میں کتنے بھی اختلافات رکھتے ہوں۔ اچھا، اب دیکھیے جو بات عاصم منیر صاحب نے کہی ہے کہ اگر دوبارہ حملہ کیا تو تمہیں پہلے سے زیادہ بڑا رسپانس ملے گا۔ دیکھو، ایک بات تو طے ہے کہ پوری دنیا میں بھارت نے جو امیج اپنا بنایا تھا نا، ہم مٹی میں ملا دیں گے لوگوں کو، دھول چٹا دیں گے، بھکاری ہیں، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اپنی ٹیکنالوجی کا انہوں نے جو اظہار کیا، اس نے ان کی کمزوریوں کو سامنے عیاں کر دیا۔
یہ اپنے اسلحے کا ڈپو لے کر آئے تھے کہ ہمارے پاس رافیل ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، سب قدرت نے ٹھکانے لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلحے کی نمائش کے بعد ان کی اپنی کمزوریاں عیاں ہو گئیں، بین الاقوامی سطح پہ ان کا جو امیج انہوں نے بنایا تھا تاراج ہو گیا۔ تیسری، ان کی انا کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ چوتھی، مودی جی ناخواندہ آدمی ہیں، وہ اس کا انتقام تو ضرور لیں گے، سزا تو وہ ضرور دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک اہم پوائنٹ ہے مودی جی، پردھان جی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جب آپ بدلہ لینے جاتے ہیں نا، سیکنڈ اٹیمپٹ جو کرنا ہوتا ہے شکست کے بعد، اس کی رسپانسبلٹی گریٹر دین وہ جس سے آپ جھگڑا ہے آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، آپ کے ہارنے کے چانسز 50% زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پہلے کا لوڈ آپ کے کندھوں پہ ہوتا ہے، وہ غم، وہ ڈپریشن کہ آپ ہارے تھے، اور پاکستان جیسے کنٹری سے جب آپ مقابلہ کریں تو بھائی وہ 100 کے برابر ہوتا ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب آپ دوبارہ کوشش کریں گے اگر اپنی خفت مٹانے کے لیے تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوگا پردھان جی۔ کیوں مٹی میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ تو خود اپنے مردوں کو مٹی میں ملاتے ہیں، آپ ان کو ملانے دیجئے۔ لیکن آپ جو اپنی قوت دکھانا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کو برباد کر رہی ہے، ہندوستان کا امیج پوری دنیا میں برباد ہو گیا، پاکستان ایک ہیرو کی طرح سامنے آیا ہے، اور اس کی عوام ہیرو ہے، پٹھو لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے فلمی انداز سے جنگ لڑی، ہماری فوج نے پروفیشنل انداز سے جنگ لڑی۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے وہ ڈرم بیٹ کرتے ہیں میڈیا پہ آ کے، یہ مار دیا، وہ کر دیا، عورتوں کو لے آتے ہیں، پتہ نہیں کن کن میں دیکھتا ہوں خواتین، اور وہ آ کے کیا کیا بکواس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یار ایسے کوئی جنگ فلمی انداز سے لڑی جاتی ہے؟ ہاں، یہ آپ کی چوائس ہے، آئیے کیچ می اف یو کین، اگر آپ پکڑ سکتے ہیں تو آئیے۔ آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔